नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व ताला सूरह अनआम आयत नंबर 129 में इरशाद फरमाता है, व कज़ालिका नुवल्ली बअद-ज़-ज़ालिमीन बअदन बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह तबारक व ताला बाज़ ज़ालिमों को बाज़ पर मुसल्लत कर देता है उनके आमाल के सबब। ये उनके आमाल की शामत होती है, ये उनके आमाल की नहुसत होती है कि अल्लाह उनको एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देता है और उनको एक दूसरे के ज़रिए जो है वो अपना अजाब चखाता है। तो ये अल्लाह तबारक व ताला का तरीक़ा कार है। इसी की मिस्दाक इंजीनियर मिर्ज़ा भी है और ये पीर लटकन शाह ये भी है कि अल्लाह तबारक व ताला ने इन ज़ालिमों को एक दूसरे पर मुसल्लत किया है। और मिर्ज़ा जैसा ज़ालिम कि जो अकायद के एतबार से अपनी जान पर जुल्म किए हुए है, और ये पीर लटकन शाह जैसा ज़ालिम कि जो आमाल के सबब जो इसका अभी तक ज़ाहिरी मामला है उसमें आमाल के सबब अपनी जान पर जुल्म कर रहा है, और इन ज़ालिमों को अल्लाह ने एक दूसरे पर मुसल्लत कर दिया है। अब पीर लटकन शाह के अकायद क्या हैं ये तो जब जाने जाएंगे तो फिर मालूमात होगी कि इसके अकायद क्या हैं और अकायद के हवाले से क्या मामलात हैं। लेकिन अभी ज़ाहिरी चीज़ों को अगर देखा जाए तो ये इंतहाई बदअमल शख्स है ये पीर लटकन शाह। जब आप इसके हवाले से वीडियोस देखेंगे तो ये बंदा जो है बेपर्दा औरतों के सामने बैठा हुआ मिलेगा, उनसे बातें करता हुआ मिलेगा, इसी तरह बेपर्दा औरतों का इलाज करता हुआ, उनके जिस्म को हाथ लगाता हुआ इसकी वीडियोस मौजूद हैं बिल्कुल। इसी तरह ये दीगर भी कई बदअमली वाले काम जो हैं इसके वाज़े हैं, अज़हर मिनश-शम्स हैं कि ये शख्स जो है वो क्या करता है कि छिपकलियां खाने का दावा करता है। सर उसने सामने में 200 छिपकली खादी सी। इकरार दे सामने 200 छिपकली खा दी जी चोई साहब 1000 अंडा पीता सी। और एक वीडियो ये आपके सामने ये चल रही है जिसके अंदर इसके सर के ऊपर जो है वो छिपकलियां बैठी हुई हैं, और इसके साथ वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि जी पीर साहब तो इनको इंसान ही नहीं मानते, फ़कत इनको तो छिपकलियां भी मानती हैं, और भाई हमारे यहाँ छिपकलियां गंद पर आती हैं। इसका मतलब है तू गंद है जिसके ऊपर ये छिपकलियां आकर बैठ रही हैं और तुझे बड़ा पसंद कर रही हैं। तो बिल्कुल ये तुझे मानती होंगी क्योंकि ये गंद को मानती हैं, कीड़े मकोड़ों को मानती हैं, हशरातुल अर्द को मानती हैं। तो तेरे जैसे हशरातुल अर्द जो हैं वो बिल्कुल इनके जो है वो पसंदीदा हैं, ये उस पर बैठेंगी। और इसी तरह एक और वीडियो आपके सामने ये मैं चला रहा हूँ जिसके अंदर ये जो है वो छिपकलियाँ खा रहा है। अब अगर उसको आप गौर से देखें तो इसके हाथ में जो छिपकली है ये छिपकली नकली है, प्लास्टिक की, जिससे बच्चे खेलते होते हैं। इसकी निशानी क्या है, ये एक तो चमकीली बहुत ज़्यादा होती है, चमक इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा ये लचीली बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है ताकि इसकी हरकत जो है वो असल छिपकली की हरकत के मुवाफिक हो जाए, इसलिए इसके अंदर लचीलापन रखा हुआ है। तो अब ये देखें बिल्कुल वाज़े तौर पर ये जब मुंह में डाल रहा है तो वो छिपकलियाँ जो हैं वो नकली छिपकलियाँ हैं, वो प्लास्टिक की छिपकलियाँ हैं, और असल जो छिपकली थी वो इसने जो है वो फेंक दी और उसको बार बार हाथ से कर रहा है। और उनमें और इनमें बिल्कुल वाज़े फ़र्क है। एक तो था ना कि 4-5 छिपकलियाँ एक जैसी जो घरेलू छिपकलियाँ हमारे यहाँ पाई जाती हैं वो इसने उठाई होती और उनमें से एक फेंक देता, तो फिर बंदा कहता कि यार ये बहुत बड़ा कोई करतब दिखा रहा है, इंतहाई गंदा करतब दिखा रहा है। लेकिन इसने जो है वो प्लास्टिक वाली छिपकलियाँ खाई और जो असल छिपकली थी उसको इसने फेंक दिया। फिर एक और वीडियो के अंदर ये बता रहा है, ये दावा कर रहा है कि आपको पता है कि जी छिपकली जो हमारे यहाँ ये आम घरों के अंदर छिपकली पाई जाती है ये कितनी जहरीली होती है, इसकी दुम अगर जो है वो किसी चीज़ में पड़ जाए तो वो कई 100 बंदों को मारने के लिए काफ़ी हो जाती है। फिर इसने अपनी गवाही के लिए, वो साथ एक बाबा बैठा हुआ था उसको उठाया, उसने भी हाथ खड़ा करके उस जाहिल ने भी इसकी तस्दीक की कि जी बिल्कुल बहुत जहरीली होती है, और इसने कहा कि ये तो साइंसी तौर पर साबित हो गया ये बहुत ज़्यादा जहरीली होती है। हालांकि इस बेवकूफ़ को, इस जाहिल मुतलक को यही नहीं पता कि ये जो घरेलू छिपकलियाँ होती हैं ये जहरीली नहीं होती, अगर ये काट जाएं तो इनके अंदर जहर नहीं होता। तो इस बंदे ने क्या किया, वो छिपकली को लेकर अपनी ज़ुबान पर इसने कटवाया कि देखो जी जो इतने 100 इतने हज़ारों बंदों को मार सकती है, इतना जहर होता है उसमें, मैंने अपनी ज़ुबान पर कटवा लिया है लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मुझे जहर ने असर नहीं किया। फिर इसने उसको छोड़ा और उसको पाँव मारता है कि जी चलो, ताकि पता लगे जी ये जिंदा छिपकली थी, यहाँ पर इसने छिपकली खाई नहीं है। तो ये इस अंदाज की शोबदाबाजियां करके और तरह तरह के एक्शन करके ये अपने आप को मशहूर करना चाह रहा है कि बदनाम ना होंगे
تو کیا نام نہ ہوگا؟ یہ اسی بندے کی مصداق ہے کہ جس نے یہ سوچا کہ یار مجھے تو مشہور ہو جانا چاہیے، میں کیسے مشہور ہوں؟ تو اس نے دیکھا کہ یار اگر میں تقریر کرتا ہوں تو تقریر کرنے والے ہزاروں ہیں، اگر میں کوئی لیکچر دیتا ہوں تو لیکچر کرنے والے ہزاروں ہیں، اسی طرح میں جو ہے وہ کوئی کرتب کر کے دکھاتا ہوں تو کرتب کرنے والے ہزاروں ہیں، تو کون سی ایسی بات کروں، کون سا ایسا فعل کروں جس سے میں مشہور ہو جاؤں، لوگوں میں میرا چرچا ہو، لوگ میری بات کریں، اب وہ چاہے اچھے طریقے سے بات کریں چاہے برے طریقے سے بات کریں، اس چیز سے ایشو نہیں ہے، بس میرا یہ مقصود ہے کہ میں جو ہے وہ مشہور ہو جاؤں اور ہر زبان کے اوپر میرا نام ہو۔ تو اس نے یہ اعلان کر دیا کہ جی کتا کھانا حلال ہے۔ تو اب یہ جب بات لوگوں میں مشہور ہوئی تو یہ جنگل میں آگ کی طرح بالکل عام ہو گئی کہ یار ایک بندہ ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ کتا کھانا جو ہے وہ حلال ہے، معاذ اللہ، اور اب تک ہم اپنے بچپن سے لے کر اب تک یہ سنتے آئے ہیں کہ کتا کھانا حرام ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ کیسا دعویٰ کر دیا اس نے، علماء کے پاس سوال جانے لگے، علماء کرام نے کہا کہ نہیں کتا تو حرام ہے، اس کی تو شرعن اجازت نہیں ہے کھانے کی۔ تو لوگوں نے کہا کہ جی فلاں بندہ وہ یہ کہتا ہے۔ تو جب اس کا فتنہ زور پکڑ گیا، لوگوں میں بہت زیادہ چیما گوئیاں ہونے لگ گئی، لوگوں میں افتراق اور انتشار پیدا ہونے لگا، تو ایک عالم دین نے اس کو چیلنج کر دیا کہ تم آؤ ہمارے سے مناظرہ کر لو اس بات پر کہ کتا حلال ہے یا حرام ہے۔ تو وقت طے کیا گیا، جگہ طے کی گئی، تو جب وہ وقت آیا تو بہت بڑا ہجوم جو ہے وہ آ گیا، اور اس بات کو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے کہ کس انداز سے وہ بندہ جو ہے وہ کتے کو حلال ثابت کرے گا، کیونکہ ایک نئی چیز تھی۔ کلو جدید لذیذ، یہ قاعدہ ہے کہ ہر نئی چیز جو ہے وہ لذت والی ہوتی ہے۔ اب چاہے وہ سماعت کی لذت ہو، چاہے وہ آنکھوں کی لذت ہو، چاہے وہ زبان کی لذت ہو، ہر نئی چیز بندے کو لذت دیتی ہے۔ تو اسی کلیے کے تحت اس طرح کے لوگ وارداتیں ڈالتے ہیں۔ تو اس نے بھی یہی واردات کھیلی تھی۔ تو اب اتنے زیادہ لوگ، کئی گاؤں کے لوگ جو ہے وہ جمع ہو گئے کہ ایک بندہ آج کتے کو حلال ثابت کرے گا اور علامہ صاحب جو ہیں وہ کتے کو حرام ثابت کریں گے۔ تو اب جب یہ آپس میں جو ہے وہ بیٹھے تو عالم صاحب نے کہا کہ تم اپنا موقف بیان کرو۔ تو اس نے کہا جی میں نے غلطی سے کتے کو حلال کہہ دیا تھا، کتا حرام ہی ہے۔ تو اب یہ بات سن کر سارے جو ہے وہ منتشر ہو گئے، لیکن اس کا جو ہے چرچا ہو گیا تھا۔ تو اسی کے مصداق یہ پیر لٹکن شاہ ہے کہ جس نے جو ہے اس طرح کی شعبدہ بازیاں دکھائی کہ میں جو ہے وہ مشہور ہو جاؤں۔ پھر آپ اس کی ویڈیوز دیکھیں گے جس کے اندر یہ انڈے کھا رہا ہے اور مریم نواز صاحبہ سے کہہ رہا ہے کہ جی یہ میں نے جو انڈا کھایا ہے اس سے آپ کی جو ہے وہ نظر بد جو ہے وہ اتر گئی ہے، یہ جو میں نے انڈا کھایا ہے اس سے آپ کا کالا جادو جو ہے وہ اتر گیا ہے، یہ جو میں نے انڈا کھایا ہے اس سے آپ کی تمام بندشیں دور ہو گئی ہیں، یہ جو میں نے انڈا کھایا ہے اس سے آپ کے جو راہ کی رکاوٹیں ہیں وہ سب دور ہو گئی ہیں، تاکہ مریم نواز صاحبہ کے سامنے جب اس کی یہ ویڈیو آئے تو وہ اس کے پاس باقاعدہ آئیں کہ جی بڑے مہربان ہیں یہ حضرت، اور کہتا ہے جی میں ہر روز اس طرح کرتا ہوں یا پتہ نہیں کچھ عرصے بعد اس طرح کرتا رہتا ہوں، مریم نواز صاحبہ کی میں کاٹ کرتا رہتا ہوں، اور جو ان کے اندر منفی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری میں اپنے اندر لے لیتا ہوں، میں اپنے اوپر برداشت کر لیتا ہوں۔ پھر نواز شریف کے حوالے سے بھی کہہ رہا ہے کہ جی میں آپ کے لیے یہ دیکھیں گندا انڈا کھایا ہے، یہ میں انڈا کھا رہا ہوں اس چیز کے لیے، اس چیز کے لیے، اس چیز کے لیے، تو تاکہ جو ہے وہ بھی میری طرف متوجہ ہوں یا کسی وفد کو بھیجیں یا وہ خود ہی تشریف لے آئیں اور پتہ لگے جی حضرت صاحب کا شورا ہو گیا کہ ملک کے جو اس وقت اقتدار پر لوگ ہیں وہ بھی ان کے پاس آتے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے اس نے فیم حاصل کیا۔ کبھی یہ لٹکتا ہے، کبھی جو ہے وہ چھپکلیاں کھانے کا ڈھونگ رچاتا ہے، کبھی گندے انڈے کھانے کا ڈھونگ رچاتا ہے، کبھی تیزاب پینے کا ڈھونگ رچاتا ہے، اور تیزاب جو آگے کرتا ہے وہ سفید سا کوئی پانی ہوتا ہے، ہلکا سفید کوئی پانی ہوتا ہے جس میں بلبلے اٹھ رہے ہیں، وہ بھائی وہ کوئی بوتل بھی ہو سکتی ہے، تو اس کو وہ پی کے جو ہے نا کہتا ہے یہ دیکھو جی میں تیزاب پی رہا ہوں، اور جب کوئی اصل تیزاب اس کے سامنے لا کے رکھتا ہے کہتا ہے نہیں 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 فلاں جب میرے سامنے آئے گا جس سے میں نے چیلنج کیا ہے اس کے سامنے میں یہ تیزاب پیوں گا۔ میں تیزاب اج نال لے کے آیا ہاں۔ اچھا گل سنو نا، میری گل نہیں میری گل سنو، اے تیزاب میں لے کے آیا جی نال جناب، اے تیزاب جی ایک منٹ اگر میں پیسے بھی رکھاں اے 1 لاکھ روپیہ جی، تو مرزا انجینئر بہ کے پیسا نا تسی ہن پیو نا جناب، انجینئر نو پتہ لگ جائے گا۔ اس کی شکل دیکھیں، نحوست پڑی ہوئی ہے اس کی شکل کے اوپر بھی، اس کے ارد گرد آپ لوگ دیکھیں وہ انتہائی جاہل قسم کی عوام جمع ہوئی ہے، کوئی اس کے پاس علماء میں سے موجود نہیں ہوگا، کیونکہ علماء جو ہیں اس طرح کی شعبدہ بازیوں میں نہیں آتے۔ اور اگر اس کی چھپکلیاں کھانے والی اگر یہ کلیم کرتا ہے کہ جی میں تو اصل کر رہا ہوں، میں بالکل درست جو ہے نا وہ طریقہ کار سے یہ معاملات کر رہا ہوں، اور یہ جو چھپکلیاں یہ اصل ہیں،
تو بھائی اگر تمہارا دعویٰ مان بھی لیا جائے تب بھی تم حرام کام کر رہے ہو کہ حشرات الارض جو ہیں وہ مسلمانوں پہ کھانا حرام ہے، یہ چھپکلی کھانا حرام ہے اور تم حرام کھا رہے ہو۔ اب مسلمانوں مجھے بتاؤ، جس کا نوالا ہی حرام کا ہے، جس کے پیٹ میں ہی حرام جا رہا ہے، کیا اس کے دل میں اللہ کا نور ہوگا؟ کیا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات ہوں گی؟ کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب ہو سکتا ہے؟ کیا وہ اللہ کا قریبی بندہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یہ بہت مشہور آیہ مبارکہ ہے جس کو اولیاء کرام کے حوالے سے جب بھی ذکر ہوتا ہے تو ہمارے مقررین، واعظین، مفتیان کرام، علماء کرام اس آیہ مبارکہ کو کوٹ کرتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جان لو، خبردار کہ اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جن کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ ان کو کوئی ڈر ہوگا۔ تو یہ کون ہوں گے؟ ان کی کیا پہچان ہوگی؟ ان کی کیا شرائط ہوں گی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اگلی آیت میں، آیت نمبر 63 میں ارشاد فرما دیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ یہ وہ لوگ ہوں گے، یہ اولیاء اللہ، یہ وہ گروہ ہوگا جو ایمان لائیں گے اور تقوی اختیار کریں گے۔ یعنی ان میں ایمان بھی ہوگا، یعنی ان کے عقائد بھی درست ہوں گے، کہ ایمان نام ہے تمام عقائد کا، کہ جب تک تمام عقائد درست نہ ہوں تو کوئی شخص بھی ولایت کی سیڑھی کو نہیں چڑھ سکتا، کہ بد عقیدہ کیسے اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، کیسے اللہ کا قرب پا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کے عقائد درست ہوں، نمبر 2 وَقَانُوا یتقون، اور وہ تقوی اختیار کرنے والا ہو، اس کے اندر خوف خدا ہو، خشیت خدا ہو، خشیت الہی ہو، تو ایسا شخص جو ہے وہ ولایت کا منصب پا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آیہ مبارکہ کے اندر ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا کہ وہ ایمان والے بھی ہوں گے اور تقوی والے بھی ہوں گے، یعنی تم ان کا فعل، ان کے اعمال کسی بھی حرام کام میں ملوث نہیں دیکھو گے۔ ایسا نہیں دیکھو گے کہ وہ حرام کھا رہے ہوں، چھپکلیاں کھا رہے ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور اس کے بعد جو کرامت ہے اس کے حوالے سے یہ آپ لوگوں کو میں گوش گزار کر دوں کہ کرامت کہتے ہیں کہ وہ خارق عادت چیز، وہ خلاف عادت چیز جو کسی اللہ کے ولی سے صادر ہو، یعنی ایسی عجیب چیز جو عموماً عادتاً جو ہے وہ کسی سے صادر نہیں ہو سکتی، تو وہ اللہ کے ولی سے صادر ہو۔ یہ اس کے اندر لازمی ہوگا کہ وہ چیز خلاف شرع نہیں ہوگی، خلاف عادت ضرور ہوگی، خلاف شرع، شریعت مطالعہ کے خلاف نہیں ہوگی، کہ جو کرامت ہے وہ صادر ہی ولی سے ہوتی ہے۔ اگر ولی سے وہ صادر نہیں ہو رہی تو اس کو کرامت نہیں کہا جائے گا۔ یہ شرح فقہ اکبر کے اندر ولی کی تعریف کرتے ہوئے ملا علی قاری فرماتے ہیں، الولی هو العارف باللہ وصفاتہ بقدر ما یمکن له المواظب علی الطاعات المجتنب عن السیئات المعرض عن الانہماک فی اللذات والشہوات والغفلات واللہوات، کہ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کی صفات کو جاننے والا ہو جتنا ممکن ہے، اور وہ طاعات یعنی نیکیوں پر مواظبت ہمیشگی اختیار کرنے والا ہو، استقامت والا ہو، اور گناہوں سے بچنے والا ہو، اور لذت، شہوات، غفلت والی چیزیں، کھیل کود والی چیزوں میں انہماک سے وہ بچتا ہو، تو ایسا شخص جو ہے وہ اللہ کا ولی کہلاتا ہے۔ اور اس سے جو چیز صادر ہوتی ہے وہ کرامت کہلاتی ہے۔ اب اس کو پھر توجہ سے سن لیں کہ یہی خارق عادت چیز، کہ اگر وہ اللہ کے نبی سے صادر ہو تو وہ معجزہ کہلاتی ہے۔ اب اس میں بھی دو کیٹیگریز ہیں، کہ اگر اعلان نبوت سے پہلے ہوئی ہے تو اس کو ارہاس کہتے ہیں، اگر اعلان نبوت کے بعد ہوئی ہے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور یہی خارق عادت چیز اگر کسی اللہ کے ولی یعنی نیک متقی مومن سے صادر ہوتی ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور اگر یہی کسی گنہگار مومن سے ہوتی ہے تو اس کو معونت کہتے ہیں، کہ اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہو گئی ہے۔ اور اگر یہی چیز خلاف عادت چیز کسی کافر سے ظاہر ہوتی ہے تو اس کو استدراج کہتے ہیں، شعبدہ بازی کہتے ہیں۔ تو ایک ہی چیز ہے جو مختلف اشخاص کے ساتھ نسبت رکھنے کی وجہ سے اس کا حکم مختلف ہو رہا ہے، تو پتہ لگا کہ یہ کرامت جو ہے کسی ولی کے لیے پہچان نہیں ہو سکتی، کہ جب وہ کافر سے ظاہر ہو رہی ہے اور اس کو استدراج کہہ رہے ہیں تو پتہ لگا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کسی کے ولی ہونے اور نہ ہونے کو متعین کر سکیں۔ جیسے چھپکلی کسی سلیم الطبع شخص کا کھانا، یہ ہمارے لیے تو ایک خلاف عادت ہے کہ عادت کے اندر اس طرح کا نہیں کام کیا جاتا، لیکن
یہ خلاف شرع ہے تو یہ کرامت نہیں ہو سکتی، اور پھر یہ کرامت اس لیے بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ فاجر شخص سے، ایک فاسق و فاجر شخص سے، ایک جاہل شخص سے جو ہے وہ صادر ہو رہی ہے۔ اگر یہ شریعت کے مطابق بھی کوئی کام ہوتا تب بھی اس کو کرامت شمار نہیں کیا جاتا، کیونکہ سامنے والا شخص جو ہے وہ فاجر ہے۔ تو یہاں سے بالکل واضح پتہ لگا کہ یہ جو پیر لٹکن شاہ ہے یہ بندہ جو ہے فاسق و فاجر ہے، اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کی گفتار کے اندر کئی حرام چیزیں ہیں، اور پھر آپ اس کو یہ نوٹ کریں کہ یہ ہر بات پر رب کعبہ کی قسم یہ جملے بول کر، یہ قسمیاں جملے بول کر وہ اپنی بات کرتا ہے، اور اس میں بعض باتیں بالکل واضح طور پر کس بیانی پر مشتمل ہوتی ہیں، جھوٹ پر مشتمل ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو رب کعبہ کہتے ہوئے اس کی زبان لرزتی نہیں ہے۔ تو جو اتنا رب کی قسم کھانے میں دلیر ہو، مجھے بتائیں اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے، اس کے اعمال پر مزید کیا اور نظر کی جائے۔ تو اتنی خباستوں والا یہ شخص جو ہے پیر لٹکن شاہ، اس نے اپنی مشہرت کا جو ہے ایک اور رستہ چنا کہ میں جو ہے مزید مشہور ہوں، کیونکہ جو سی ایم صاحبہ ہیں انہوں نے بھی اس کی طرف توجہ نہیں کی، میاں نواز شریف نے بھی اس کی طرف توجہ نہیں کی، دیگر بھی کسی مشہور شخصیت نے اس کی طرف نظر نہیں کی۔ تو اس نے کہا کہ چلو میں مرزا جہلمی کو چیلنج کرتا ہوں، وہ جو کہتا رہتا ہے جی بابے تو شاہی کوئی نہیں، تو میں بھی ایز اے بابا اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں کرامتیں دکھاؤں گا اور تو جو ہے ان کا خلاف کر کے دکھائیں۔ اور اس نے پھر یہ دعویٰ کیا کہ میں تیل کی جو ہے وہ شیشی لاؤں گا اور تیل سے ایک دائرہ کھینچوں گا، تو اس دائرے سے باہر نکل کے دکھائیں۔ تو اس طرح کی جو ہے وہ باتیں اس نے کی۔ تو آگے مرزا جہلمی جو ہر شہرت کے موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھتا ہے اور اس طرح کے شعبدہ بازوں کے لیے وہ جو ہے ہر وقت تیار رہتا ہے، تو اس نے آگے سے اپنے کمنٹ کے ذریعے اس کا چیلنج قبول کیا۔ اس نے اس کی ویڈیو کے نیچے آگے کمنٹ کیا کہ جی میں آپ کا چیلنج قبول کرتا ہوں، آپ جو ہے اکیڈمی کے نمبر پر رابطہ کر لیں۔ پھر کیا معاملات ہوئے، کیا دن طے ہوا نہیں ہوا، کیا معاملات ہوئے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ابھی 20 جولائی کو مرزا جہلمی نے اپنے چینل کے اوپر، آفیشیل چینل کے اوپر اس کی حوالے سے پوری ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی ہے، پیر لٹکن شاہ حافظہ اللہ تعالی۔ اس ویڈیو کے اندر اس نے کیا کلام کیا ہے آپ کو وہ سناتے ہیں، پھر اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو میں نے جو چیلنج قبول کیا تو یہ میں نے سنت ابراہیمی پہ عمل کیا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الانبیاء میں آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑے تھے، اس کے بعد بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا تھا۔ آپ کی نظر میں تو یہ بڑا عجیب سا کام ہے کہ وہ بت جو مٹی کے بنے ہوئے ہیں یا پتھر کے بنے ہوئے ہیں، جو بیچارے اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑا، تو آپ کے ذہن میں تو شاید یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ وہ تو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے تو اس واقعے کا بھی مذاق اڑانا تھا اگر قرآن میں نہ آیا ہوتا۔ تو بھائی ہم بھی سنت ابراہیمی پہ عمل کر رہے ہیں کہ ایک بندہ سامنے آیا اور اگر اس کے کندھے پر کلاڑا رکھنے سے تمہارے سارے بابے فارغ ہوتے ہیں تو میں کیوں نہ رکھوں بھائی، بلکہ کلاڑا ہی اسی سے چلواؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ تجھے سنت ابراہیمی یاد آئی تو اسی چبل پیر لٹکن شاہ پہ، جس بے وقوف کو نہ کلمہ آتا ہوگا نہ اس کو نماز آتی ہوگی، اور میں شرطیہ کہتا ہوں اس کو سنت کے مطابق جو ہے استنجا کرنے بھی نہیں آتا ہوگا، اتنا جاہل اجٹ شخص جو ہے اس کو تو کہہ رہا ہے جی میں اس کا چیلنج اس لیے قبول کر رہا ہوں کہ وہ تمام بزرگ بابوں کو جو ہے وہ چیلنج کرتا رہتا ہے۔ تو مرزا ہمارا چیلنج قبول کیوں نہیں کرتا؟ مفتی راشد محمود رضوی صاحب کا تو چیلنج قبول کیوں نہیں کرتا؟ یہاں پر تجھے سنت ابراہیم بزوم خویش، تیرے زوم کے اندر جو سنت ابراہیمی ہے یہاں تجھے یاد نہیں آتی، یہاں تجھے بھول جاتی ہے۔ دیکھ میں بھی تو اپنے جو مسلک کے وہ مولوی جو مسلک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں میں ان کو ایکسپوز کر رہا ہوں۔ اگر تجھے یہی لگتا ہے کہ جی پیر لٹکن شاہ نے تو کہا ہے کہ جی فلانا بھی آ جائے، فلانا بھی آ جائے، فلانا بھی آ جائے، اس بہاف پر میں سنت ابراہیمی ادا کرتے ہوئے اس کا چیلنج قبول کر رہا ہوں، تو میں نے بھی جو اپنے مسلک کے نام نہاد مفتی ہیں، نام نہاد عالم ہے، میں نے الحمدللہ ان کو ایکسپوز کیا ہے، میں نے ان کو چیلنج بھی کیا ہے اپنے سے بات کرنے کا۔ تو بھائی تو میرے ساتھ کیوں نہیں بات کرنا چاہ رہا؟ میرا چیلنج تو کیوں نہیں قبول کر رہا؟ تو میں بھی بالکل واشگاف الفاظ میں اب پھر چیلنج کر رہا ہوں کہ مرزا جہلمی تو ہمارے ساتھ بیٹھ، انشاءاللہ عز و جل تو دوبارہ بیٹھنے کے قابل نہیں رہے گا، تو دوبارہ علمی طور پر کبھی بھی کسی کے سامنے بیٹھنے کی ہمت نہیں کرے گا، اور وہ دن تیری علمی موت کا دن ہوگا، اور انشاءاللہ تجھے لوگ جو ہیں وہ سریعام دیکھ لیں گے کہ اس شخص کے اندر کوئی بھی دم خم نہیں ہے، اس کو دین کا ذرا برابر بھی علم نہیں ہے۔ پیر لٹکن شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک بات کی مجھے بڑی پسند آئی کہ انہوں نے کہا
کہ انجینئر صاحب سے زیادہ تکلیف میرے اپنے فرقے کے لوگوں کو ہے. بالکل چمی ہے جی آپ کے لیے, یہ ایسا ہی ہے, کیونکہ باقی سارے پریشان ہو گئے. مولویوں نے کلپ ان کے خلاف بنانے شروع کر دیے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ہے ہی جادوگر ہے, ڈبا پیر ہے. تو بھائی اگر یہ ڈبا پیر ہے تو بغیر ڈبا پیر آپ لانچ کر دو. آپ کے سامنے غوث کتب ابدال ہوں گے نا, دنیا تو خالی نہیں ہوگی, ان کو لانچ کرو اور اس کو فیل کرو. آپ کہیں کہ جی یہ اوریجنل والا آ گیا اور انجینئر صاحب یہ وہ کارنامہ کر کے بتائے گا. ان کو بھی پتا ہے کہ اوریجنل والا بھی بیچارہ یہی کچھ ہی ہے. اب یہاں پر دیکھیں کیا کہہ رہا ہے کہ جی ان کے مسلک کے جو لوگ ہیں وہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ تو ڈبا پیر ہے, یہ تو جعلی ہے. بھئی اگر جعلی ہے تو آپ اصل والا لے آئیں. اس کا مطلب کیا نکلا؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر اصل والا نہیں آئے گا تو مرزا صاحب جعلی سے ہی مناظرہ کر لیں گے, جعلی کے سامنے ہی آ جائیں گے. تو مرزا چل تو ہمیں جعلی مناظر مان لے, تو ہمیں جعلی مفتی مان لے, تم ہم اہل سنت کا ہمیں ایک ناکارہ مفتی مان لے, ہمارا چیلنج قبول کر لے, ہمارا جو ہے وہ مناظرے کا ایکسیپٹ کر لے کہ جی میں مفتی راشد کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں, میں مفتی مشاہد کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. جب تو ایک اپنے منہ سے مان رہا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں جی یہ جعلی ہے تو اصل لے آؤ, تو پھر بھی تو جعلی کے ساتھ کرنے کے لیے, بیٹھنے کے لیے, اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گیا ہے. تو پتہ لگا یہ صرف تیری شہرت کا چکر ہے, تو اپنی شہرت کے لیے اس 2 نمبر ڈبے کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار ہو گیا. اور ہمارے سامنے چونکہ تیری علمی موت ہے, تیری یہ تبلیغ ہے نام نہاد, اس کی موت ہے, کبھی بھی تو پھر چینل پہ آ کے بات نہیں کر سکے گا. تجھے سارے نیچے کہہ رہے ہوں گے دیتا نا مفتی راشد کا جواب, دیتا نا مفتی مشاہد کا جواب, کیوں نہیں ان کے سامنے بول سکا؟ انہوں نے یہ سوال کیا, تیری بوتھی آگے سے بن گئی. انہوں نے یہ تیرے سے پوچھا, تیرا جو ہے وہ منہ آگے سے بن گیا, تو بغلے جھانکنے لگ گیا. تجھے سمجھ میں ہی نہیں آئی کہ تو کیا بات کر رہا ہے, تو کیسے جو ہے ان کے باتوں کا جواب دے, کیسے کاؤنٹر اٹیک کرے. وہ تو تیرے پر یہ انہوں نے کاؤنٹر اٹیک کیا, تو آگے سے کچھ بھی نہ کہہ سکا. اس طرح کے کمنٹ کر کر کے لوگ اس کو علمی موت کے گھاٹ اتار دیں گے اور اس کا جینا حرام کر دیں گے. تو اس کو بالکل یہ آئینے کے اندر, شیشے کے اندر اپنا مستقبل نظر آ رہا ہے. تو یہ بات ماننے کے باوجود بھی یہ کبھی بھی ہمارے سے مناظرے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اپنے چینل کی وسادت سے بھی ڈکلیئر کر دوں, بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ میں نے رابطہ کیا, اس نے فون نہیں اٹھایا, ہمارے لوگ بھی آپ سے رابطہ کر رہے ہیں, بحث جاری ہے, نہیں اٹھا رہے, تو ہم جھگڑے ختم کرتے ہیں. ہم سولوشن اینڈ پہ آتے ہیں بجائے پرابلم اینڈ پہ آنے کے. ہم اسی صحافی کو جو آپ کے پاس آئے تھے اسی بھائی کا نمبر شیئر کروا دیتے ہیں. میں نے ان سے اجازت لے لی ہے, تو آپ نے بھی انہی سے رابطہ کرنا ہے اور میں نے بھی انہی سے رابطہ کرنا ہے. تو اس طرح کا حل تو نے طارق مسعود کی دفعہ کیوں نہیں پیش کیا کہ جی طارق مسعود صاحب آپ کہہ رہے ہیں جی آپ آئے نہیں, تو یہ درمیانہ بندہ ہم مقرر کر لیتے ہیں, یہ ثالث ہوگا, تو آپ یہ بھی آپ کا عذر ختم ہو جائے گا. جی مرزا جو ہے نا اس نے نمبر نہیں اٹھایا, اور میرا بھی عذر ختم ہو جائے گا, جی طارق مسعود نے نمبر نہیں اٹھایا. تو اس طرح کی بات وہاں پر بھی کرتا, وہاں تجھے پتا تھا کہ یار یہ تو سچ کر بیٹھا ہے, یہ تو پھر اس نے مدرسے کی دال کھائی ہوئی ہے, مولوی ہے, تو یہ تو مجھے جو ہے وہ چت کر دے گا, اور پھر چرب زبان بھی ہے, چلو لطیفے ہی سناتا ہے, لیکن جو ہے وہ کیا پتا ہے یہ مجھے جو ہے وہ زج کر دے, کیا پتا یہ علمی مات دے دے مجھے. تو نہیں بیٹھا اور تو نے انتظامیہ کا بہانہ کر دیا کہ یہ ہو جائے گا, انتشار ہو جائے گا, مجھے فلانے ادارے نے منع کر دیا, تمکانے ادارے نے منع کر دیا. اوے ابھی تو تیرے پر 295C کی FIR بھی ہوئی ہے, اب تو ادارے زیادہ تیرے بارے میں حساس ہونے چاہیے. تو اب تجھے ادارے کیوں نہیں منع کر رہے کہ پیر لٹکن کے ساتھ نہ بیٹھی, کیونکہ وہ آئے گا تو یہاں پر جو ہے وہ جھمکٹا ہوگا اور تیرے لیے معاملات ہو سکتے ہیں, تیرے لیے مسائل ہو سکتے ہیں. اب تجھے یہ باتیں کیوں نہیں یاد آ رہی, اب وہ ادارے کیوں نہیں آ رہے جو تجھے پہلے منع کرتے تھے, اب وہ کیوں نہیں منع کر رہے, اب تیری ماں تجھے کیوں نہیں منع کر رہی, اب تجھے اس طرح کے وسوسے کیوں نہیں آ رہے. تو پتہ لگا یہ سب تیرے ڈھکوسلے ہیں اور یہ شہرت پانے کے طریقے ہیں. میں نے تو ان کو اجازت دے دی ہے کہ آپ کا ID کارڈ آئے میرے پاس لے کر آئے, انشاءاللہ میں اپلیکیشن لکھ کر DPO کو DC کو فارورڈ کروں گا, انشاءاللہ اپروول بھی ہو جائے گی. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ نہ سمجھیے گا کہ میں بھاگنے کے چکر میں ہوں کہ وہ ریجیکٹ کر دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی اپروول کروانا بھی میری ذمہ داری ہے, وہ اپروول دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ظاہر ہے یہ ہمارا ایک قانونی حق ہے. اب یہاں پر دیکھیں کیا کہہ رہا ہے کہ جی میں اداروں کو درخواست لکھوں گا اور وہ اپروول دیں گے کیونکہ ہمارا قانونی حق ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا اس لیے کہ جی میں کوئی بہانہ لگا رہا ہوں کہ جی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا, ریجیکٹ نہیں بلکہ اس کو اپروو کروانا بھی میری ذمہ داری ہے. پتہ لگا مرزا اس بات پر قادر ہے کہ وہ اپلیکیشن اپروو کروا سکے, اس کے اتنے ہاتھ پڑتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کے معاملے میں یہ اپروول لے سکتا ہے. تو طارق مسعود کے وقت اپروول کیوں نہیں لی, اس وقت تو نے وہاں پر ذمہ داری کیوں نہیں لی, اور اب اگر کوئی جو ہے وہ آ جاتا ہے جس طرح حنیف قریشی آیا تھا تو اس وقت تو نے اپروول کیوں نہیں لی, اس وقت اداروں کو بھی میں انوالو کر کے ان سے جو ہے وہ یہ اپنا قانونی حق کیوں نہیں لیا کہ بات کرنا قانونی حق ہے نا جی آپ کا, تو اس وقت کیوں نہیں لیتے ہو. اسی کے وقت تجھے یہ قانونی حق یاد آ گیا کہ جی میرا قانونی حق ہے اور میں اپروول لوں گا, یعنی یہ ریجیکٹ ہو ہی نہیں سکتی,
یہاں سے ادارے بھی جو ہے وہ ہوش کریں کہ یہ بندہ کیا دعوے کر رہا ہے. ادارے اس کے جو ہے محکوم ہیں, اس کے نوکر ہیں کہ اپروو کریں گے ہی کریں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ ادارے کیوں اس کی اتنی جو ہے وہ فیور کر رہے ہیں کہ وہ اس کی جب درخواست آئے گی تو اس کو ریجیکٹ کر ہی نہیں سکیں گے. بھائی اداروں کے اختیار میں ہے, جس طرح اپروو کرنا ان کے اختیار میں, اس طرح ریجیکٹ کرنا بھی ان کے اختیار میں ہے. تو جب یہاں پر معاملات کے خراب ہونے کا کبھی امکان بھی ہے کہ وہاں پر لوگ جمع ہوں گے, ایک جو ہے وہ شور ہوگا, جب اس طرح کے امکانات بھی ہیں تو اب تو ریجیکٹ کرنے والی جو ایک شک ہے یہ تو زیادہ جو ہے وہ اس وقت پاورفل ہے کہ ریجیکٹ ہو جائے. لیکن یہ کہتا ہے کہ نہیں, میں اپروو کروا کے دکھاؤں گا. بھائی اداروں پر کون سا اس کا ایسا احسان ہے جس کی وجہ سے ادارے جو ہے اس کے اتنے محکوم ہیں, اس کے اتنے غلام ہیں اور اس کے اشارے کا انتظار کر رہے ہیں کب یہ مرزا صاحب اشارہ کریں تو ہم وہ چیز اپروو کر دیں. تو یہاں پر ادارے بھی ہوش کے ناخن لیں اور اس کی جو ہے وہ خبر لیں کہ بھائی کس بہاف پر تو جو ہے اتنا بڑا حکم چلا رہا ہے اور ہم تیرے کہنے پہ اپروو کریں گے ہی کریں گے, یہ دعویٰ تو کیوں کر رہا ہے. وہ اس کو جو ہے وہ لگام ڈالیں. اور یہاں سے اتنا ثابت ہو گیا کہ مرزا بیٹھ سکتا ہے, ڈیبیٹ کر سکتا ہے, مناظرہ کر سکتا ہے اور ان تمام چیزوں کی اپروول لے سکتا ہے, لیکن یہ لیتا نہیں ہے. جہاں اس کو نرم شکار ملتا ہے تمام چیزوں کی اپروول لے لے گا, لیکن جو ہی سامنے کوئی ایسا بندہ آیا جو مناظر ہے, جو بہترین جو ہے وہ ڈیبیٹ کر سکتا ہے اور اس کو زج کر سکتا ہے, اس کو جو ہے وہ لاجواب کر سکتا ہے, وہاں پر قانونی ادارے آ جاتے ہیں, ملکی حالات آ جاتے ہیں اور اولاً یہ شرائط آ جاتی ہیں جی فلانے سے لکھوا کے لاؤ, فلانے سے ویڈیو بنوا کے لاؤ. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو انشاءاللہ تعالی ہم تمام ٹی وی چینلز کو بلائیں گے اور حضرت پیر لٹکن شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی ان کو انشاءاللہ تعالی کیمرے کے سامنے پروڈیوس کریں گے. جو انہوں نے کرنا ہے وہ کر کے دکھائیں, اور جو انہوں نے مجھ سے ڈیمانڈ کی ہے میں اس تیل سے باہر نکلوں انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے یہ ان کی خواہش بھی پوری کریں گے. اور ہمیں یہ موقع ملا اور یہ میں نے موقع ضائع نہیں کیا. اس کے پیچھے ریزن آپ سمجھیں. بعض لوگوں نے کہا کہ انجینئر صاحب آپ کا کیا لیول ہے, اس کو آپ نے منہ لگا دیا. بھائی اس کا بہت بڑا لیول ہے, کیونکہ میری زندگی میں بلکہ آپ کے بزرگوں کی زندگی میں بھی جب سے کیمرہ ایجاد ہوا ہے کوئی غوث کتب ابدال سامنے نہیں آیا. یہ پہلا غوث ہے جو سامنے آیا ہے, تو یہ بہت بڑا بزرگ ہے. میں تو اس سے بڑا کوئی بزرگ ہی نہیں مانتا, آپ نہ مانے. اب یہ جو گفتگو مرزا کر رہا ہے اس سے یہ اپنے چاہنے والوں کو, اپنے ماننے والوں کو, اپنے شاگردوں کو یہ میسج دینا چاہ رہا ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ اولیاء کرام کی کرامات کا کلیم کرتے ہیں, اولیاء کرام کی کرامات کو بیان کرتے ہیں, سناتے ہیں, سنتے ہیں, لکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, یہ سب کا سب جس طرح یہ لٹکن شاہ کا ڈھونگ ہے, اسی طرح معاذ اللہ وہ اولیاء کرام کی کرامات بھی جو ہیں وہ ڈھونگ ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حالانکہ یہ خود کئی دفعہ مانتا ہے کہ نہیں جی اولیاء کرام کی کرامات حق ہیں, جس طرح کہ آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تخت بلقیس کو لے آنا اور اس طرح کرامات جو ہیں وہ قرآن پاک میں آئی ہیں. لیکن یہ دوسری طرف اس انداز کے کلیہ بیان کرتا ہے جس سے جو ہے وہ کرامات کا بالکلیہ جو ہے وہ انکار لازم آتا ہے, اور اس کے جتنے بھی چیلے ہیں وہ ہر کرامت کا مذاق اڑاتے ہیں, ہر کرامت پر میمز بناتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب اگرچہ وہ شرعن جو ہے وہ ثابت ہونا ان کا ممکن ہو یا ان کا ثبوت بھی موجود ہو, لیکن یہ اس کی مذاقیں اڑاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اگر یہ ہو گیا تھا تو آپ نے یہ کیوں نہیں کیا, اگر یہ نہیں ہوا تو پھر تو وہ شیء کوئی نہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور اس طرح کا کلیہ بھی بیان کرتا ہے کہ جی اگر یہ چھوٹے سے کرامت تم بیان کرتے ہو تو یہ بڑے سے کیوں نہیں ہوئی, اگر بڑے سے نہیں ہوئی تو چھوٹا تو شیء کوئی نہیں. معاذ اللہ. جیسے کہ اگر کوئی غوث پاک کی کرامت بیان کرتا ہے تو یہ کمپیریزن کرتا ہے اس کا صحابہ کرام سے کہ جی یہ کرامت کیا کسی صحابی سے صادر ہوئی, صدیق اکبر سے صادر ہوئی, عمر فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا مرتضیٰ, شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے صادر ہوئی؟ تو سامنے سے جواب آتا ہے نہیں, ہم نے کبھی ایسی سنی نہیں, کوئی اس طرح کی حدیث ثابت نہیں کہ جس کے اندر مولا علی سے یا خلفائے اربعہ میں سے کسی سے جو ہے وہ یہ کرامت ثابت ہو. تو کہتا ہے جب ان سے نہیں ہوئی تو غوث اعظم تو معاذ اللہ شیء کوئی نہیں, داتا علی حجویری تو شیء کوئی نہیں. حالانکہ اس کا یہ جو کلیہ ہے کہ جو چیز بڑے سے ثابت نہ ہو چھوٹے کی بھی نہ مانو, چھوٹے کا بھی اس سے انکار کر دو, بالکل یہ باطل ہے. اب اس کا بطلان قرآن پاک سے کس طرح ثابت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے تھا تو وہ حضرت کھڑے ہوئے جن کے پاس کتاب کا علم تھا, اور وہ کون تھے؟ وہ تفاسیر کے اندر ہے ہوا آصف بن برخیہ وزیر سلیمان علیہ السلام, کہ وہ حضرت آصف بن برخیہ تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے. تو انہوں نے یہ عرض کی کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لے آؤں گا.
تو انہوں نے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت بلقیس حاضر کر دیا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کیا یہ کرامت حضرت سلیمان علیہ السلام سے ظاہر ہوئی؟ تو بالکل واضح ہے، قرآن کہہ رہا ہے، یہ تو آصف بن برخیہ نے ظاہر کی ہے، تو سلیمان علیہ السلام سے ظاہر نہیں ہوئی تو معاذ اللہ کیا اس قرآن کی آیت کا انکار کر دیا جائے کہ جب سلیمان علیہ السلام سے نہیں ہوئی تو معاذ اللہ آصف بن برخیہ معاذ اللہ کوئی کہے یہ ان سے کیسے ہو سکتی ہے، میں تو وہ الفاظ بھی نہیں دہرا سکتا، تو کس انداز سے جو ہے یہ بکواس کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے پاس بے موسم پھل آنا، تو یہ جو کرامت قرآن پاک میں رپورٹ کی گئی ہے، تو اس کرامت کو اگر کوئی شخص یہ کہہ کے معاذ اللہ رد کر دے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے تو پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، حضور نے بھوک برداشت کی، اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کئی دن تک ہمارا چولہا نہیں جلتا تھا، یعنی کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، تو اس انداز سے فاقے برداشت کیے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت مریم سے بھی افضل ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ کرامت ظاہر نہیں ہوئی تو معاذ اللہ حضرت مریم کی کرامت ماننے والی نہیں ہے معاذ اللہ، اور اس آیہ مبارکہ کا انکار کر دے۔ پھر حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، جو انبیاء کے بھی سردار ہیں، ان سے بھی جب یہ معجزہ بظاہر صادر نہیں ہو رہا تو اللہ کی ولیہ کیسے وہ کرامت دکھا سکتی ہے؟ تو ان کی ڈاکٹرائن کے مطابق تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کرامت کا انکار کر دینا چاہیے، اور جو اس کا انکار کرے گا معاذ اللہ وہ قرآن کی اس آیہ مبارکہ کا انکار کرے گا، تو کس طرح اس آیہ مبارکہ کا انکار ہو سکتا ہے؟ تو اس کی یہ ڈاکٹرائن، اس کا یہ اصول، اس کا یہ کلیہ بالکل باطل و مردود ہے۔ تو اس طرح کے پیر لٹکن شاہ جیسے جاہلوں کو بٹھا کر ان سے شعبدہ بازیاں کروا کر، اور اس میں شعبدہ بازیوں میں ان کو جو ہے وہ لاجواب کر کے اور یہ کہہ کے جی تمہارے سے یہ کام نہیں ہو سکا، اولیاء کرام کو ڈی گریڈ کرنا، کتنی حماقت ہے، کتنی جہالت ہے، اور مرزا کا کیلیبر یہاں سے آپ کے سامنے بالکل واضح ہو گیا۔ تو اس انداز سے ان لوگوں کا یہ کھیل کھیلنا، یہ دراصل اولیاء کرام سے بدظن کرنا ہے، اولیاء کرام سے دور ہٹانا ہے، اور مرزا جیلمی یہ تمہاری جو ہے وہ چال کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ اولاً تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو ہدایت دے، اگر ان دونوں کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذل و خوار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ پر قائم رہنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔